अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, मैं मोहम्मद जावेद अर्ज कर रहा हूँ, जावेद भाई, जयपुर राजस्थान इंडिया से। जयपुर राजस्थान। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे राजस्थान जो गवर्नमेंट है, सूबाई जो गवर्नमेंट है, उसने स्कीम लागू की है पब्लिक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर। तो उसमें इन्होंने 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है पब्लिक का, ये फ्री करने के लिए बात कही है। तो उसमें 2 कैटेगरी निकाली है कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होल्डर है, उनको तो गवर्नमेंट फ्री देगी, 4 से 5 लाख तक का इलाज फ्री देगी। ठीक है। और जो टैक्स पेयर है उनके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है कि वो हर साल 850 या 900 रुपए गवर्नमेंट में जमा कराएंगे, और फिर उसकी बनिस्बत गवर्नमेंट उनको 4 से 5 लाख तक का बीमा जो इंश्योरेंस है वो फ्री देगी। ठीक है। उसके अंदर एक कोरोना की वबा भी शामिल की गई है। अगर इस बीमारी के अंदर भी कोई मुब्तला होता है तो 4 से 5 लाख तक का इलाज गवर्नमेंट फ्री देगी। ओके। तो ये करना है क्या जायज़ है या नहीं है शरीतन तौर पर? क्या हम करा सकते हैं? ये इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट की ले सकते हैं? कहीं इसमें कोई सूदी निज़ाम तो मुब्तला नहीं है, या कोई जुआ वाला निज़ाम तो कोई मुब्तला नहीं है इसके अंदर? भाई कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। सही बात है, सही बात। शरीयतन एतबार से तो उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट को हमको हर साल देने पड़ेंगे 900 रुपये, और अगर बीमारी लग जाती है तो गवर्नमेंट हमको कंपनसेशन दे देगी, और अगर बीमारी नहीं लगती तो वो हर साल पैसा वो जाता जाएगा। सही बात है। तो इसमें आप मुझे थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए कि ये कराना जायज़ है या नहीं है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। सवाल आपने सुन लिया है। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन का और भाई जावेद का। अल्लाह के शुक्र के बाद कि इस अहम तरीन सवाल को आपने हमारी खिदमत में इसे पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ से नवाजे, हमें उन लोगों में से बनाए जो तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान के तहत काम करते हों। लोगों के दरमियान खैर और भलाई के कामों में ताउन करने वाले हों, और शर और फितनों से लोगों को बचाने वाले हों, और हराम से दूर रखने वाले हों। आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही अहम सवाल है जावेद भाई। आपकी दीनी हमीयत और दीनी गैरत इस सवाल से बिल्कुल आया हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, आपके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल इसी तरह का सवाल डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह से पूछा जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के इस बड़े शागिर्द, ये उन शागिर्दों में से शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन के जो कि जामा मोहम्मद सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कसीम में जो बड़ी जामा मस्जिद है, वहाँ जो शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन के स्टूडेंट्स की फेडरेशन है उसकी ये प्रेसिडेंट हैं, और कई टीवी चैनल्स पर फतवे और मुफ्ती के तौर पर फतावाजात इनके नशर होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर दे। इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं। इससे पहले कि मैं आपको उनकी आवाज़ सुनवाऊँ, इतना अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हम सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर रह रहे हैं, कोई भी शख्स यहाँ पर लीगल तौर पर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो मेडिकली इंश्योर्ड हो। मैं अगर मेडिकली इंश्योर्ड नहीं हूँ तो मेरा जो आईडी है, मेरा जो इकामा है या हवियत जिसको बोलते हैं यहाँ पर परमिट, वो उस वक्त तक रिन्यू नहीं हो सकता जब तक कि मैं मेडिकली इंश्योर्ड ना हूँ। चाहे मामूली से मामूली कारकुन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, या किसी मस्जिद में अपनी खिदमत देने वाला कोई आलिम दीन हो, इसका इकामा लिंक या मरबूत है मेडिकल पॉलिसीज से। तो ये हुकूमत की पॉलिसी है, और इसके तहत बहुत से लोगों को, बल्कि हम सब को इलाज और मुआलजे के लिए सिर्फ यही दरवाज़ा है, और इसी दरवाजे से हम अपना भी और अपने अहल अयाल का इलाज कराते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह की महफिल में, लेकिन अहले इल्म ने 2 तरह की पॉलिसीज़ बयान की हैं। वो 2 तरह की पॉलिसीज़ क्या हैं मैं आपको
اخیر میں پیش کروں گا. أنا عندي سؤال. تفضلي. شوف أجري عمليات تكلف 10,000 ريال. نورا سعودی عرب سے سعودی خاتون ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپریشن کروانا چاہتی ہوں, 10,000 ریال اس کی کاسٹ ہے. ايوه. وقال لي أحد الأقرباء بإمكانك تسجيل بالتأمين الصحي. نعم. مجھے کسی نے اپنے دوست نے مشورہ دیا کہ آپ میڈیکل انشورنس کروا لیں, اس کے بعد آپ اس کمپنی سے علاج کروا لیں تو آپ کا گویا کہ فری میں آپریشن ہو جائے گا. يعني بسأل هل هذا صحيح وجائز أو لا؟ ايوه تمام. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ میرے لیے درست ہیں یا نہیں, جیسے کہ جاوید بھائی جے پور سے پوچھ رہے ہیں. تسمعين الجواب واسال الله ان يعافيك. آپ جواب سنیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, عافیت سے رکھے. اختنا نورة يا شيخ يعني سؤالها تسأل تقول ان عندها عملية تكلف حوالي 10,000 ريال. ریپیٹ کر رہے ہیں کہ 10,000 ریال کور ہو اس کو آپریشن کی کاسٹ ہے. کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ میڈیکل انشورنس کرا لیجئے, جیسے کہ ہندوستان میں دروازہ کھلا ہے. وبعد ما تعملين التأمين وتاخذ البطاقة قولي أنا أحتاج العملية عشان هم يدفعون هذه التكاليف. أنا قبل أن تتفضلوا بالإجابة أشكرها على حرصها هي وأمثالها. اشکر علی حرصها. شیخ یہ جو اناؤنسر ہیں ٹی وی کے اینکر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جاوید بھائی, میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت سوال کو یہاں پیش کیا اور اپنی دینی حمیت اور غیرت کا اظہار کیا ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. الحق وطريق الحلال. آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو حلال سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حرام سے بچنا چاہتے ہیں. يريدون يحمون أنفسهم من الخطأ. تفضل شيخ. التأمين من حيث هو يعني عقد اختلف العلماء فيه على. ڈاکٹر خالد المصلح شیخ محمد بن صالح العثیمین کے تلاميذ میں سے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کا جو میڈیکل پالیسیز ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. قول جماهير علماء. دو طرح کے قول ہیں. جماہیر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, درست نہیں ہے, الأمة على أن التأمين محرم. ذهب طائفة من أهل العلم إلى اور ذهب طائفة من اہل العلم, اہل علم کا ایک بڑا گروپ اس طرف گیا ہے صحته وجوازه. صحته وجوازه, اس میڈیکل انشورنس کو جائز بھی قرار دیتا ہے اور وہ اس کے حق میں بھی ہے. والذي يظهر لي أنه عند الحاجة. والذي يظهر لي عند الحاجة, یہ شیخ کے جملے آپ اس کو ضرور نوٹ فرما لیں. والذي يظهر لي عند الحاجة بأس به. لا بأس به, جب ضرورت ہو اس بات کی تو میڈیکل انشورنس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, میڈیکل پالیسی کروائی جا سکتی ہے. إذا وجود الحاجة فإن اذا وجود الحاجة, جب کہ حاجت یا ضرورت پیش آئی ہو, جب ضرورت کھڑی ہو چکی ہو, التأمين الصحي جائز. تأمین الصحی میڈیکل انشورنس جائز ہے. ایسی صورت میں جب کہ ہندوستان میں اموات کا ریشو ڈے بائی ڈے ہائی ہو رہا ہو, ایسی صورت میں جب کہ ہم اپنے قریب اور رشتہ داروں کا علاج ہاسپٹلز میں کروا ہی نہیں سکتے ہوں کیونکہ معیشت سالوں سے تباہ ہو چکی ہے, ایسی صورت میں جب کہ علاج و معالجے کی جو کاسٹ ہے, جو اخراجات ہیں وہ آسمان چھو رہے ہیں, تو کیا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. ڈاکٹر خالد المصلح فرما رہے ہیں یہ ضرورت ہے آپ کی, اور اس ضرورت کے تحت آپ میڈیکل انشورنس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لكن لابد من تحقق الحاجة. لابد من تحقق الحاجة, آپ کو ضرورت آپ کی جو ہے وہ صدق دل سے, ایمانداری سے, اخلاص سے, للہیت سے آپ ہی کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا واقعی آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ ضرورت ہے. هو بأن يكون عند الإنسان عدم قدرة على القيام. عدم القدرة على القيام, یہ ضرور اس کا فیصلہ اس وقت کر پائیں گے آپ جب کہ آپ کی انکم, آپ کی معیشت, آپ کی جیب اس بات کو برداشت نہ کر سکتی ہو, اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی ہو. ایسی صورت میں جب ضرورت ہے تو آپ میڈیکل کی پالیسیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. حاجاته وإلا قد يكون باقتراض محرم أو ما إلى ذلك. المهم أن بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے, ان کا علاج کرانے کے لیے, اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, اچھے ہاسپٹل میں اس کو علاج کرانے کے لیے بینکوں سے قرض لے کر یا سود پر پیسے اٹھا کر آپ علاج و معالجہ کرواتے ہیں. اس حرام سے بچنے کے لیے آپ اگر میڈیکل پالیسی کروا لیتے ہیں تو جائز ہے. التأمين عند الحاجة فلا بأس به. تأمین عند الحاجة لا بأس به, جب میڈیکل انشورنس کی ضرورت ہو اور اشد ضرورت ہو, ایسی صورت میں میڈیکل انشورنس پالیسی کی جا سکتی ہے. يكون إنسان راتب لا يغطي. راتب لا يغطي, آپ کی انکم اس بات کی اجازت نہیں دیتی, آپ کی تنخواہ, آپ اس تنخواہ سے گھر کے اخراجات ہی بہت سے لوگوں کے پورے نہیں ہوتے. ایسی صورت میں
کیا وہ بیماروں کا اپنے علاج نہ کرائے؟ نہیں، اس کو کرانا چاہیے. ڈاکٹر خالد مصلح کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیکل انشورنس کی پالیسی کو اختیار کر سکتے ہیں. الحوائج الصحية كان لا يشمله مثلا شفاء أو معالجة آپ ایسی صورت میں جبکہ شفا کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، آپ ٹیسٹ برداشت نہیں کر سکتے، آپ دوائیاں برداشت نہیں کر سکتے. ایک ایک دوائی، میں آپ سے عرض کروں کہ میری اہلیہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، یہ بریسٹ کینسر کی بیمار ہیں اور میڈیکل انشورنس پالیسیز کے تحت کچھ چیزیں کور ہوئیں، لیکن جب ایکسپائر ہوئی پالیسی تو 3-3.5 لاکھ ریال کا مطالبہ ہم سے کیا. آج بھی جو قیمت ہم ڈاکٹر یا جو دوائی ہمیں ملتی ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس کے لیے اب قیمتی دوائی، قیمتی ترین دوائیاں خریدنے کے لیے اگر آپ کی جیب برداشت نہ کر سکتی ہو اس بوجھ کو، اور آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو اپنے مریض کو بچانا بھی ہے اور اس کا علاج بھی کروانا ہے، ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں کہ پالیسیز جائز ہیں. حالانکہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا کیس ہے، ہمارے کیس میں تو ایک جا کر انشورنس پالیسی نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینس ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو رینیو کروانا ہے اپنا میڈیکل پالیسی، آپ کو رینیو کروانی ہے تو 3.5 لاکھ ریال کا مطالبہ مجھ سے کیا گیا. بہرحال التي تتولى علاج الناس عند ذلك هو محتاج، وهذه الحاجة تشبه أن تكون ضرورة. اب جب لوگوں کی ضرورت ہے علاج و معالجے کی، جب لوگوں کی ضرورت ہے اور ضرورت جو معیشت ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے دخل سے بڑھ کر ہے، انکم سے بڑھ کر ہے، ایسی صورت میں ان کا بچانا، ان کا علاج و معالجہ کروانا یہ بے حد ضروری ہے. اور اس موجودہ دور میں ڈاکٹر خالد مصلح یہ فرما رہے ہیں اس موجودہ دور میں تو اشد ضرورت اس بات کی ہے. اور کیوں ہے سنیے. طبيب واحد تنهك نصف الراتب لأصحاب الراتب المتدين. طبیب واحد، ڈاکٹر خالد مصلح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس کنسلٹنسی کے لیے اگر آپ چلے آتے ہیں صرف دکھانے کے لیے تو وہ آپ کی آدھی تنخواہ کھا جاتا ہے. کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں پوری تنخواہ نکل جاتی ہے. میں نے جب اپنی اہلیہ کا علاج کرانے کے لیے ہم گئے تو 10,000 ریال کا ایک ٹیسٹ تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ مجھے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ڈاکٹر خالد مصلح یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں میڈیکل پالیسیز اگر کروا سکتے ہیں تو کروا لینی چاہیے. طيب الآن فيما يتعلق بالتأمين الصحي فضيلة الشيخ، الآن في إلزام نظاما. خلاصہ کلام ڈاکٹر خالد مصلح نے یہ فرمایا کہ ضرورت کے وقت پالیسیز، میڈیکل پالیسیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کو اس پوائنٹ کی جانب جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علماء نے 2 طرح کی پالیسیز کا تذکرہ کیا ہے. نمبر ایک تو ہے جو تجارتی یا کامرشل انشورنس جس کو کہا جاتا ہے. کامرشل انشورنس کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ اور ہم کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں. علاج و معالجہ اگر ہم نے نہیں کروایا ہے تو جو پیسے ہم نے دیے ہیں، جیسے جاوید نے کہا کہ پیسے تو سارے سال ختم ہونے کے بعد پیسے ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ جو پالیسی ہے کامرشل پالیسی، اس پالیسی کو علماء کا جو بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. لیکن دوسری جو پالیسی ہے تعاون کی جو شکل ہے کہ چند لوگ مل کر کسی کا علاج و معالجے کے لیے ایک بجٹ بنا لیں اور ایک فنڈ جمع کر لیں اور اس کے تحت اس کو سپورٹ کریں، ان کا علاج و معالجہ کروائیں، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کر رہی ہے، جو کہ راجستھان کی حکومت کر رہی ہے. تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے اور کئی اہل علم سے بھی میں نے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں جواز کی شکل موجود ہے. راجستھان گورنمنٹ آپ سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ لے رہی ہے. یہاں 700-800 ریال کی بات کی جا رہی تھی، وہاں 800-900 روپے کی بات کی جا رہی ہے. آپ 800-900 روپے آپ سے لے کر وہ ایک بڑا اماؤنٹ اپنی طرف سے سپورٹ کے طور پر اس میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک تعاون کی شکل بنتی نظر آ رہی ہے اور جس میں جواز موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایسی صورت میں جبکہ کورونا کے خطرات ہوں تو ڈاکٹر خالد مصلح یہ فرما رہے ہیں یہ تو اشد ضرورت ہے. جان بچانا تو انسان کی پہلی بنیادی اس کا حق ہے. ایسی صورت میں جب جان بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے حرام کو بھی حلال کر دیا ہے. ایسی صورت میں جو چیزیں ناجائز ہیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں.
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جان بچانے کے لیے، علاج و معالجہ کرانے کے لیے اپنی بوجھ، آپ کی جو جیب ہے اگر وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، معیشت کہاں ہے، تنخواہیں کہاں ہیں، جاب سب کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں، اور ڈاکٹر خالد مصلح کی رائے بھی یہی ہے کہ میڈیکل پالیسیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی کے ساتھ آپ اپنے اختلاف کو بھی درج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے متفق ہوں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر یہ کام خیر اور بھلائی کا ہے تو اس چینل کو سپورٹ بھی کیجئے، تاکہ ہم ایک دوسرے ایک ایسی تعاون کے طور پر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکیں، لوگوں کے جو بوجھ میڈیکل انشورنس کے بوجھ ہیں ان کو ہلکا کر سکیں، اور بیماروں کو اللہ رب العالمین کسی بھی توسط سے اللہ ان کی بیماریاں دور کر دے، انہیں شفا یابی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک سے اس بلا اور وبا کو، بلکہ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے، اور اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں علماء کرام ہمارے اور ہمارے دوست اور احباب، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں میں خوشیاں داخل فرما دے، اور اللہ رب العالمین انہیں ہمیں جنت میں ملائے ان کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین حرمین شریفین کے دروازے امن اور سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر کھول دے، اور آپ کو اللہ رب العالمین حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، یہاں آپ تشریف لائیں اور یہاں سے پھر یہاں کی سوغات لے کر اپنے ملکوں میں امن و سلامتی کے ساتھ لوٹیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، دیر کس بات کی ہے۔ نور ٹی وی جدہ پر آپ کا خیر مقدم ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو نور ٹی وی کا نمبر کئی مرتبہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں وائس میسج کر دیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان